क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, फरमाया तुम्हारा रब कहता है कि तुम मुझसे दुआ मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा। अल्लाह ताला ने जैसे हमें नमाज का हुक्म दिया, ज़कात का हुक्म दिया, रोज़े का हुक्म दिया, इसी तरह से अल्लाह ने हमें दुआ मांगने का भी हुक्म दिया है। अब इस आयत में बहुत बड़ी धमकी है उन लोगों के लिए जो दुआ नहीं मांगते। यस्तकबिरून अन इबादती, यहाँ इबादत से मुराद दुआ है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की तफसीर के मुताबिक कि जो मेरी दुआ से तकब्बुर करते हैं, एक है दुआ ना मांगना, एक है ये समझना कि मुझे दुआ की ज़रूरत नहीं है। तो ये धमकी उन लोगों के बारे में है जो ये समझते हैं कि हमें दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत बड़ी धमकी दी अल्लाह ताला ने। हैरत की बात यह है कि जो गैर मुस्लिम हैं, जो काफिर हैं, वो भी अल्लाह से दुआ नहीं मांगते, तो उनके काम कैसे हो जाते हैं अगर दुआ मांगना इतना ज़रूरी है। तो जो लोग दुआ नहीं मांगते, हम बहुत दफ़ा देखते हैं कि उनके काम बन जाते हैं, और जो दुआ मांग रहे होते हैं बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि उनके काम अटके हुए होते हैं। तो फिर अल्लाह ने इतनी ताकीद से हमें हुक्म क्यों दिया कि दुआ लाजमी मांगो? दूसरी बात ये क्यों कहा कि जब भी मांगोगे मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूँगा? तीसरी बात, फिर वो कबूल होती हुई नज़र क्यों नहीं आती है? ये सवालात बनते हैं कि नहीं बनते हैं? पहली बात, जो अल्लाह ने हुक्म दिया ना कि दुआ लाजमी मांगो, जो ये समझते हैं कि हमें दुआ की ज़रूरत नहीं है, हमारे काम बग़ैर दुआ के हो जाएंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है मांगने की, इस अमल को अल्लाह ने तकब्बुर करार दिया है, किब्र करार दिया है, अकड़ करार दिया है। अल्लाह के सामने अकड़ता है। या अय्युहन्नास अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब अल्लाह के दर के फ़कीर हो, मोहताज हो। एक एक लुक़मा, एक एक नेमत, उसमें हम अल्लाह के इरादे और अल्लाह की मंशा के मोहताज हैं, भिखारी हैं। एक शख्स के पास कुछ भी ना हो, उसे खाना भी कोई दे के जाता हो, पानी भी कोई दे के जाता हो, बिस्तर का भी कोई इंतज़ाम करता हो, किसी सहरा में अकेला पड़ा हुआ हो और सारी चीज़ें उसको दी जा रही हों, और वो ये कहे कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, तो इससे गुस्सा किसी को नहीं आएगा, सिर्फ उसको आएगा जो ये सारी चीज़ें आपको मुहैया कर रहा है, उसको बहुत गुस्सा आएगा। फिर वो उसी वक्त सारी चीज़ें आपसे छीन लेगा, वो सारी चीज़ें छीन लेगा। कहेगा भाई तुझे अगर मेरी ज़रूरत नहीं है तो ठीक है, फिर खुद कर ले ये सारे काम। वो छीनेगा कि नहीं छीनेगा? आप घर में माँ को ताना दो कि आप रोटी पका के देती हो, अगर आप ना दो तो भी बन जाएगी। आप खाना बना के देती हो, अगर आप खाना ना बनाओ तो भी बन जाएगा। आप मेरे ये खिदमत करती हो, अगर ना करो तो भी सब कुछ हो जाएगा। या तो आपने उसके कोई मुतबादिल रख लिया है, घर में कोई मुतबादिल भी नहीं है, और माँ को ये ताना दो तो माँ कहेगी ठीक है फिर खुद खा ले, खुद बना ले। ये देगी कि नहीं देगी ताना? बाप को ताना दो आप कि तुम कमा के लाते हो, नहीं लाओ तो भी हम खा लेंगे, उसको ये ताना दे रहे हो कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो बाप क्या कहेगा? फिर खुद ही कमा ले भाई तू। तो जब भी किसी के सामने नाशुक्री की जाती है, जब भी ये कहा जाता है कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, तो सामने वाला गैरतमंद हो तो वो अपना हाथ रोक लेता है। तो जब कोई शख्स ये समझता है कि मुझे अल्लाह से मांगने की ज़रूरत नहीं है, तो उसूली तौर पर अल्लाह को चाहिए कि अपना हाथ रोक ले, लेकिन वो रोकता नहीं है, क्योंकि उसने दुनिया को इम्तिहान की जगह बनाया है, रिजल्ट की जगह नहीं बनाया कि फौरन यहाँ सज़ा मिलेगी, ये नहीं है। जो मांगते हैं उनको भी दे रहा है, जो नहीं मांगते उनको भी दे रहा है, लेकिन उसने धमकी दे दी है, इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो मुझसे मांगने से तकब्बुर करते हैं, समझते हैं कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, तो अंजाम उनका जहन्नम की आग है। क्यों? वो किसके सामने अकड़ रहे हैं? अल्लाह के सामने। तो इसलिए कुरान में अल्लाह ने पैगंबरों की दुआओं का बहुत ज़्यादा तज़किरा किया है। आज जो मुसलमानों में खराबियां आई हैं बहुत सारी, उन खराबियों में एक बड़ी खराबी दुआओं से गफलत, दुआ से गाफिल हुए हैं, दुआएं नहीं मांगते, और मांगते भी तो ऐसे बेरुखी के साथ, बल्कि दुआ मांगी नहीं जा रही, पढ़ी जा रही है। मांगने में और पढ़ने में फ़र्क है या नहीं है? भिखारी जब आपसे पैसे मांगता है तो रटे रटाए अल्फाज पढ़ता है या बाकायदा मांगता है? तो मांगता है।
ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کتاب ہے اس نے اس میں رٹا لگا لیا ہو، کتاب پڑھ کے آیا ہو کہ اتنے پیسے چاہیے اور آگے فل اسٹاپ لگایا ہوا اس نے، وہ چہرہ بھی اپنا بنائے گا، عاجزی بھی ظاہر کرے گا، جہاں آواز اونچی کرنی ہوگی اونچی، جہاں آواز پست کرنی ہوگی پست کرے گا، گڑ گڑائے گا، صاف صاف کرتا رہے گا آپ کو۔ تو دعا آج کل پڑھی جا رہی ہے، مانگی نہیں جا رہی۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری دعاؤں کا قرآن میں ذکر کیا ہے۔ ہاں، میں پہلے ہی عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کی عادت چھوٹ گئی، اور جو دعائیں مانگی جا رہی ہیں وہ بھی مانگی نہیں بلکہ پڑھی جا رہی ہیں۔ اور دعاؤں کا آلٹرنیٹ جو لوگوں نے بنا لیا ہے وہ تعویذ، گنڈے اور وظیفے۔ ٹیلی ویژن پہ کوئی مولانا صاحب جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ فون آئے گا، جی یہ مسئلہ گھر میں چل رہا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں، چلو جی یہ وظیفہ، یہ مسئلہ چل رہا ہے، وظیفہ بتا دیں، یہ دوسرا وظیفہ۔ پتہ نہیں بیٹھ کے کہاں سے نکال رہے ہوتے ہیں یار، کوئی فیکٹری ہے، کوئی کہاں سے لا رہے ہو تم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے سر پہ بال نہیں اگ رہے، یہ وظیفہ۔ اب تو سنا ہے میٹر پہ بھی آ گیا وظیفہ کہ بجلی زیادہ بن رہی ہے تو تھوک لگائیں۔ سنا ہے، کیا مذہب کا تماشا بنا رہے ہو بھائی؟ ہم پیغمبروں کی تعلیمات دیکھتے ہیں۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، فنادا فی الظلمات، اللہ کو پکارا اندھیروں میں، دعا مانگی اللہ سے، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ مجھے جو سزا ملی ہے مچھلی کے پیٹ میں جانے کی، تو یہ تیرا قصور نہیں ہے، میرا قصور ہے، تو غلطیوں سے پاک ہے۔ انی کنت من الظالمین، ظلم مجھ سے ہوا ہے کہ تیری اجازت کے بغیر میں نے قوم کو چھوڑ دیا، غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ یہ دعا تھی یونس علیہ السلام کی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی مشکل میں یہ تسبیح نہ پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، اس سے تو اچھا ہے میٹر کو تھوک لگانے سے۔ لیکن یونس علیہ السلام نے پڑھی نہیں ہے بلکہ مانگی ہے۔ زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد چاہیے تھی، جوانی میں نہیں ہوئی، اکیلے ہیں، تنہا ہیں۔ حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم پھل مل رہے ہیں، حضرت مریم سے پوچھا انا لکی ھذا، اے مریم موسم نہیں ہے، یہ پھل کہاں سے؟ سیدہ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من عند اللہ، یہ رزق کون دے رہا ہے مجھے؟ اللہ۔ ہنالک دعا زکریا ربا، زکریا علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کو پکارا، واسطہ دیا کہ جو بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے اللہ مجھے اکیلا مت چھوڑنا، تنہا مت چھوڑ۔ رب حب لی من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما۔ یعقوب علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہیں، موسیٰ علیہ السلام، کتنی دعائیں ہیں قرآن میں، یوسف علیہ السلام کی دعائیں۔ اللہ کیوں ذکر کر رہا ہے بار بار ان دعاؤں کو؟ بتانے کے لیے کہ جتنے بھی اللہ کے مقرب پیغمبر گزرے سب اللہ سے کثرت سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ آج ٹائم ہی نہیں ہے دعا مانگنے کا، مانگتے ہیں تو ایسا کہ اس طرح سے آپ کسی سے قرضہ مانگے نا تو وہ قرضہ نہیں دے گا آپ کو، ایسے مانگو جیسے اپنا قرضہ واپس مانگ رہے ہوتے ہو۔ وہ بھیکاری سے بھی زیادہ بری حالت ہوتی ہے آدمی کی جب قرضہ واپس مانگتا ہے کسی سے۔ بھیکاری تو قرضہ نہیں مانگ رہا نا، ویسے بھیک مانگ رہا ہے، لیکن آپ کسی کو پیسے دے دو پھر واپس بھیکاریوں سے بھی زیادہ ذلیل ہونا پڑتا ہے۔ تو اگر ہمیں مانگنے کی پریکٹس نہ ہوتی نا، پھر ہم کہتے کہ اللہ سے کیسے مانگے؟ بھائی ہم تو IMF سے صبح شام مانگتے رہتے ہیں، پیسے لے کے کوئی بھاگ گیا اس سے اپنا قرضہ واپس مانگتے رہتے ہیں، بیگم سے عزت مانگتے رہتے ہیں، استغفر اللہ، سسرال سے عزت مانگتے رہتے ہیں۔ تو مانگنے کی تو ہمیں عادت ہے، جہاں مانگنا چاہیے وہاں نہیں مانگتے، دل ہی نہیں لگتا کہتے ہیں دعا میں۔ کوئی بات نہیں بھائی، اللہ نے ہمیں اس چیز کا پابند بنایا ہے جو ہمارے اختیار میں ہے، جو چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے اللہ نے ہمیں اس کا پابند نہیں بنایا۔ ایک بات بتاؤ، آپ کہیں ڈیوٹی کر رہے ہو، باس نے آپ کو کوئی کام دیا کہ جاؤ یہ چیک کیش کرا کے لے آؤ، آپ کہو میرا دل ہی نہیں لگ رہا، مزہ ہی نہیں آ رہا، باس چھوڑ دے گا آپ کو اس بیس پہ؟ بولے گا بھائی مزہ آئے یا نہ آئے یہ تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام۔ آپ نے کوئی ملازم رکھا، صفائی کر دے بھائی تو گھر کی، روٹی بنا دے، کہہ رہے میرا دل نہیں لگ رہا، تو آپ کہو گے دل لگنا نہ لگنا تیرا ہیڈیک ہے، مجھے کیا چاہیے؟ کام۔
دل لگے بغیر کر دے. زیادہ کہے گا دل نہیں لگ رہا، آپ کہے گا کک آؤٹ، آپ کہو گے نکل بھائی یہاں سے، دوسرا لے کر آ کوئی بندہ. انسان کی طبیعت 24 گھنٹے ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی کسی کام میں اس کو لطف آتا ہے، کبھی لطف نہیں آتا. باقی پوری دنیا میں یہ اصول بنایا ہوا ہے کہ فوکس کام کو کرنا ہے، دل کو فوکس نہیں کرنا. عبادت میں اس کو فوکس کیا ہوا ہے کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا، مزہ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. بھائی اللہ نے جو ہمارے ذمے کام لگائے ہیں، مزہ آ رہا ہے نہیں آ رہا، فوکس کس کو کرنا ہے؟ بولو، کام کو. بلکہ جب دل نہ لگ رہا ہو تو اللہ اس کام کے اجر کو بڑھا دیتا ہے. سیٹھ نہیں بڑھاتا، ملازم کا دل نہیں لگ رہا، سیٹھ کہے گا نہیں کہ تیرا دل نہیں لگ رہا، آج کام کر رہے ڈبل پیسے دوں گا. سیٹھ کرتا ہے ایسے؟ سیٹھ کام کو دیکھ کے پیسے دیتا ہے کہ کام کتنا ہے. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کام میں اس کا چونکہ دل نہیں لگ رہا تھا، لہذا اس کے اجر کو بڑھا دو. ثواب سردی میں روزہ رکھنے کا بھی ہے، گرمی میں روزہ رکھنے کا ہے، کبھی ہے زیادہ کس کا ہے؟ گرمی کے روزے کا. سوید ابن غفلہ بہت جلیل قدر تابعی ہیں، گرمیوں میں روزے رکھتے تھے، زبان خشک ہو گئی تھی. جب موت کا وقت آیا تو رونے لگے. لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا کہ مجھ سے نماز اور روزہ چھوٹ رہا ہے. کیا چھوٹ رہا ہے؟ نماز اور روزہ. غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی کی سیرت میں بھی اسی طرح ہے کہ موت کے وقت رو رہے تھے، کہنے لگے جو گرمیوں میں روزے رکھا کرتا تھا اللہ کے لیے، وہ روزے چھوٹ رہے ہیں مجھ سے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے عبادت اتنی کثرت سے کی کہ اللہ نے ان کے لیے عبادت کو لذیذ چیز بنا دیا، مزیدار چیز بنا دیا. یہ جب ہوتا ہے جب بہت کثرت سے کی جائے. ہم جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ، ہم جیسے لوگوں کے لیے دل لگے نہ لگے، یہ تو بہت اعلیٰ مقام ہوتا ہے کہ اتنا اللہ کا قرب ہو جائے کہ وہ روزہ بازمائش ہی نہیں لگ رہا. کیونکہ محبوب کے لیے تکلیف اٹھانے میں جس کو بے انتہا محبت ہوگی، اس کو محبوب کے لیے اس تکلیف میں لطف آنا شروع ہو جائے گا. اس کو اس تکلیف میں لطف آتا ہے. محبوب کے لیے تکلیف ہے. آپ کو پتا ہو کہیں محبت ہو گئی اور پتا ہو کہ اس کی محبت میں میری پٹائی ہو رہی ہے، وہ ہم انسان کو بہت لگتا ہے کہ مار کھا رہا ہوں، لیکن پتا ہو کہ محبوبہ دیکھ رہی ہے، پھر ایک چماٹا ہوٹل کے پراٹھے کی طرح لگے گا. پھر مزہ آئے گا کہ چلو جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، بشرطے کہ محبت ہو. صحابہ کرام کو اللہ سے محبت تھی، بعض دفعہ غم تھا کہ یہ روزے چھوٹ رہے ہیں. اور یہ روزہ ایسی چیز ہے اللہ کی محبت کے بغیر رکھا جانا ممکن نہیں ہے، کسی کے کہنے پہ بھی انسان نہیں رکھ سکتا. یہ تو ہر مسلمان کے دل میں اللہ کی محبت ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہیں ہے. لیکن ایک محبت عقلی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے طبعی. عقلی کا مطلب عقل سے اس کو پتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کرنا ہے یہ کام. ایک ہے کہ وہ دل کی چاہت بن جائے. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے جو اہل اللہ کو، اللہ کے اولیاء کو نصیب ہوتا ہے. تو دل لگے نہ لگے، فوکس کس کو کرنا ہے؟ کام کو. کام اللہ نے ہمارے ذمے نماز لگائی، زکوٰۃ لگائی، روزہ لگایا، اسی میں اللہ نے کام کیا لگایا ہے؟ ادعونی، مجھ سے دعا مانگو. مشرک اللہ سے دعا مانگتے ہوئے اس کو موت آتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. اللہ قرآن میں کہتے ہیں مشرک صرف یا اللہ مدد کہتے ہوئے اس کا دل کیا ہوتا ہے؟ تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس سے اگر کہو نا صرف یا اللہ مدد، تو اس کو اتنے پسینے چھوٹتے ہیں ایسے جیسے کوئی بھینچ رہا ہو پکڑ کے. کیا مطلب صرف یا اللہ مدد؟ صرف یا اللہ کیوں بھائی؟ مشرک کہتا ہے یا اللہ بھی ہو اور یا رسول اللہ بھی ہو، یا علی مدد بھی ہو، یا فلاں مدد بھی ہو، یا فلاں مدد بھی ہو. اس کو صرف یا اللہ مدد کا نعرہ بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. جب اسے کہا جائے نا ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، مدد صرف تجھ ہی سے طلب کرتے ہیں، تو بھی اسے کیا ہوتا ہے؟ موت آتی. اس لیے وہ کبھی اس کا ترجمہ ہی نہیں کرے گا. مشرک کبھی ترجمہ نہیں کرے گا اس کا. اللہ نے یہاں جو رکھا ہے تیری ہی عبادت، تجھ ہی سے مدد، یہ ہی نہ ہوتا تو پھر شرک کا دروازہ کھل جاتا. تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، اوروں سے بھی کر رہے ہیں. تو پہلا کام جو ہمیں حکم دیا گیا ہے دعا کا معمول بنانا ہے. دوسرا کام، دعا مانگنے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ قبول ہوتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے. سیٹھ صاحب سے پیسے مانگو گے 50% چانس ہوگا دے دے گا. ادھر تو لوگ کہتے ہیں اللہ سے ساری زندگی مانگ رہے ہیں،
ملتا ملتا کچھ بھی نہیں۔ ایک ویڈیو شیئر ہوئی تھی نا، کسی سے ایک صاحب نے پوچھا کہ بتاؤ بچپن اچھا تھا یا ابھی جوانی اچھی ہے؟ کہتا ہے بچپن اچھا تھا۔ کیوں اچھا تھا جی بچپن؟ کہہ رہے بچپن میں پیسہ نہیں تھا لیکن سکون تھا۔ اس سے کہا اس کا مطلب اب پیسہ ہے لیکن سکون نہیں ہے؟ کہتا ہے نہیں، اب دونوں ہی نہیں ہے، اب نہ پیسہ ہے نہ سکون۔ کیا اس نے کبھی دعا نہیں مانگی ہوگی اللہ سے پیسہ یا سکون کے لیے؟ تو دعا منگوانے میں دیکھو، جب کسی چیز کی جب تک موٹیویشن نہ ہو آدمی وہ کام کرتا ہے۔ آپ یہاں جمعہ پڑھنے آئے تو کچھ تو سوچ کے آئے ہوگے نا اللہ خوش ہو جائے گا۔ یہ جمعہ جو پڑھنے آئے وہ تو اللہ کے لیے نا، ہاں یہاں پڑھنے آئے وہ پھر 20 چیزیں ہو سکتی ہیں اس میں۔ کچھ لوگ کی شادی نہیں ہو رہی ہوگی، انہوں نے سوچا شاید یہاں بیٹھ کے ہو جائے، کچھ بیزار ہوں گے بیگم سے، 20 قسم کے مسائل ہوتے ہیں لوگوں کے۔ تو انسان کو کوئی تو چیز ہے نا جو ابھارتی ہے کسی کام پہ، تو ہم مانگتے کیوں ہیں کسی سے؟ اس لیے کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ یہاں سے کچھ مل جائے گا۔ جب بالکل نا امیدی ہو کہ کخ بھی ملنے والا نہیں ہے، پھر نہیں مانگتا انسان۔ یہ جو قرضہ لے کے بھاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے آپ پیسے مانگ رہے ہوتے ہو، اس امید پہ مانگ رہے ہوتے کہ شاید مل جائے، حالانکہ پتا ہوتا ہے کہ ملنے والا کچھ بھی نہیں ہے، لیکن شاید ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے۔ 0.1% بھی چانس ہوتا ہے تو انسان اپنی زبان کو گھساتا ہے۔ اللہ سے دعائیں کیوں نہیں مانگ رہے؟ شیطان نے دل میں یہ ڈال دیا ہے کہ 0.1% بھی چانس نہیں ہے کہ کچھ ملے گا۔ اور کیسے ڈالا ہے اس نے؟ شیطان آ کے کہتا ہے کہ تو نے بھی دعا مانگی، فلاں نے بھی دعا مانگی تھی، اس نے دعا منگوائی تھی، امام صاحب سے کہا تھا میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، امام صاحب نے دعا مانگی اللہ ان کو ٹھیک کر دے، شام کو اطلاع آئی کہ وہ دار فانی سے کوچ کر چکے، یہ ٹھیک ہوئے جی۔ وہ ہسپتالوں میں کتنے لوگ پڑے ہوئے ہیں، صبح و شام دعائیں ہوتی ہیں اللہ بیماروں کو شفائے کامل عاجل، کامل کا مطلب مکمل شفا، 18 سال کے جوان بن جائے بالکل، شفائے کامل بھی عطا فرما، عاجل بھی۔ عاجل کا مطلب فوراً، نہ کامل مل رہی ہے نہ عاجل مل رہی ہے۔ کینسر کا مریض کینسر میں کتنی لمبا ٹائم گزارتا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جو کینسر کے جراثیم پہ اس دعا کا اثر نہیں ہو رہا تو بڑے بڑے گنڈے بدماشوں پہ کہاں سے اثر ہوگا؟ یہ وسوسے کون ڈالتا ہے دل میں؟ بولو نا بھائی، شیطان کا نام لینے تو کیا خیال ہے؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم مانگتے رہتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا یار۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے، امام صاحب جب دعا مانگنا شروع کرتے، حالانکہ وہ نمازی تھے، امام صاحب دعا مانگنا شروع کرتے وہ اٹھ کے چلے جاتے، بڑے لمبے چوڑے سے تھے، اور کیا کہتے ہوئے جاتے؟ اب کچھ بھی نہیں ہونے کا۔ حالانکہ تو کفر ہے اس طرح کی باتیں کرنا، لیکن بس میں نہیں کہہ رہا کہ وہ کافر ہو گئے تھے، وہ کچھ ہوگا ان کے دل میں کہ شاید ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو۔ کافر ہوتے تو نماز پڑھنے نہ آتے، لیکن بہرحال جملہ بہت غلط بولتے تھے وہ۔ تو ہم نے چونکہ علماء سے سنا ہوا تھا ایسے نہیں بولنا چاہیے، بہرحال اٹھ کے چلے جاتے، اب کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اچھا، ان بیچاروں کی موت کیسے ہوئی؟ ان کی موت ایسے ہوئی کہ ہمارے ہاں قبرستان میں یعنی ہمارے محلے میں ایک لمبے آدمی کا انتقال ہو گیا۔ 2 بندوں کو نہیں مرنا چاہیے، کہ لمبے کو اور ایک موٹے آدمی کو۔ ٹینشن کس کے لیے ہوتی ہے؟ جو بھاری لوگ ہوتے ہیں نا، کہ جو جنازے کی چارپائی اٹھائیں تو ان کو بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگلا نمبر ان کا ہوگا۔ خیر، تو وہ اب ہوا یہ، اللہ کی قدرت دیکھو آپ، تو یہ بھی ان کا بھی خط کافی اونچا تھا۔ گورکن نے جب قبر کھودی ہے تو وہ چونکہ ان کے ریلیٹیو تھے، تو گورکن نے کہا کہ بھائی آپ جتنا قد ہے ذرا لیٹ کے دیکھیں اس قبر کے اندر کہ پورے آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ تو یہ لیٹ گئے اور پھر اٹھ گئے، ابھی لیٹے نہیں، پورے نہیں یعنی لیٹے اور پھر اٹھ گئے کہ ہاں بھائی ناپ کی خبر ہے۔ گورکن نے کہا چلو آپ جتنے خط ہے ان کا تو ناپ کی خبر ہے، ماشاءاللہ آپ اللہ کی قدرت دیکھو، ان کا انتقال ہو گیا اسی رات۔ اور جو پہلی والی میت تھی، گاؤں سے فون آ گیا کہ ان کو ہمارے ہاں پہنچائیں۔ ان کو کہاں پہنچائیں؟ گاؤں میں، ہم یہاں کراچی میں دفن نہیں کر رہے۔ ان کی ڈیڈ باڈی چلی گئی گاؤں، اور یہ جو لیٹ کے چیک کر رہے تھے ان کو وہی خبر نصیب ہوئی ہے، حالانکہ صحت مند آدمی تھے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کے دل میں کوئی خوف بیٹھ گیا تھا، نا قدرت۔ اب بہت سے وہمی لوگ کبھی قبر کو چیک کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ چونکہ لیٹے تھے تو اللہ نے کہا اب تم ہی لیٹ جاؤ، نا ایسا نہیں ہے بھائی۔ یہ جتنے لوگ قبرستان میں جا کے لیٹے ہیں ان میں سے پہلے کوئی لیٹا تھا؟ کوئی بھی نہیں، کسی نے بھی۔ گورکن تو ہر قبر کو چیک کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے ٹائم پہ ہی مرتا ہے۔ یہ بس اللہ کی طرف سے ایک عبرت ہے کہ ہر شخص اپنی موت سے غافل ہے، وہ دوسرے کو دفن کر رہا ہے، جنازہ پڑھ رہا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ تھوڑے دنوں میں بھی لیٹا ہوا ہوں گا، وہ بھول جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو قبر کسی اور کے لیے ہے وہ ہوئی تمہاری۔ یہ تو زندگی کی حالت ہے بھائی،
ہم نے کہا یار یہ تو عجیب ہی ہو گیا. وہ لیٹ کے چیک کر رہے تھے. مجھے اس میں چھوٹا تھا بہت اس وقت, مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ اب تو کوئی قبر چیک ہی نہیں کرے گا. وہمی قوم ہے نا. کیا خیال ہے؟ محرم میں شادی ہو گئی تو ناکام ہوگی. پھر میرے پاس قصے سنا رہے تھے فلاں کی محرم میں شادی ہوئی تھی ناکام ہو گئی تھی. تو میں کہتا ہوں بہت ساری شادیاں ربیع الاول کی, رمضان کی ناکام ہوئی ہیں. شادی کے ناکام ہونے کا محرم سفر سے تعلق نہیں ہے, آپ کے اخلاق سے تعلق ہے. دونوں میں سے کوئی ایک بھی آڑا ترشا ہوگا, ریلیشن ٹوٹنے کا پورا خطرہ ہوگا, چاہے محرم میں ہو, چاہے سفر میں ہو, چاہے ربیع الاول میں, چاہے عید کے دن. وہمی آدمی کو کہیں سے بھی سرا مل جائے نا, بس وہ پاگل ہو جاتا ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہا کرتے تھے اپنے بیانات میں کہ اسلام کا یہ حکم نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تکلیف سے بچائیں, صرف اتنا کافی نہیں ہے. یعنی عدم قصد ایذا. لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو تکلیف نہیں دیتے, ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے, ہم نے جو کام کیا اس سے ہماری نیت لوگوں کو تکلیف دینے کی نہیں تھی. فرمایا نا نا نا, جیسے مؤذن جب اتنی لمبی اذان کھینچ کے دے گا تو لوگ کہیں گے نا کہ یار اس سے تو تکلیف ہو رہی ہے لوگوں کو, تو وہ کہے گا بھائی میں نے تکلیف کے لیے یہ کام نہیں کیا. تو حکیم الامہ مولانا تھانوی فرمایا کرتے تھے اتنا کافی نہیں ہے, بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے. یہ ضروری ہے کہ آپ کام کرنے سے پہلے سوچو کہ میرے اس کام سے تکلیف تو نہیں ہوگی. تو پہلے کام کرنے سے پہلے باقاعدہ نیت کرو کہ میں نیت کرتا ہوں اس بات کی کہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یعنی تکلیف دینے کا ارادہ تو نہیں ہے, بلا ارادہ تو تکلیف دے رہے ہو نا, تو تکلیف نہ دینے کا ارادہ کرو. تکلیف دینے کا ارادہ نہیں ہے یہ کافی نہیں ہے, تکلیف نہ دینے کا ارادہ ہونا چاہیے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں. ہم جا رہے تھے کچھ دن پہلے, کہاں جا رہے تھے بھی, ہاں یہ بھی میں سوات مردان بونیر وغیرہ کیا نا, تو ہم وہاں گاڑی پہ جا رہے ہیں, چلاتے ہوئے جا رہا ہوں میں. روڈ پہ ایک صاحب نے کیا کیا ہے, بائک پہ ایک بندہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے, اور یہ سریا نہیں ہوتا, سریا اتنا لمبا سریا لے کے, اس کے پیچھے دوسرا بندہ بیٹھا ہوا ہے سریا لے کے, وہ سریا نیچے گھس رہا ہے. محترم سوزوکی نہیں کروا رہے, بائک پہ مکان اور دکان کی جو کنسٹرکشن, یہ چھتوں کی کنسٹرکشن کے لیے لمبے لمبے سریا نہیں آتے, وہ سریا پیچھے لے کے بیٹھا ہوا ہے, اور آگے وہ بندہ بائک چلا رہا ہے, اور یہ خرچہ بچا کے اپنا سریا پیچھے پکڑا ہوا ہے. اب وہ سریا کبھی یوں جا رہا ہے کبھی یوں جا رہا ہے, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ تو رہے. اب ہم تو گاڑی میں تھے پیچھے, ہم نے بڑی احتیاط کی کیونکہ گاڑی کا ٹائر اگر سریے پہ آ گیا تو وہ تو گرے گا, گاڑی گرے نہ گرے وہ بائک والا تو گرے گا. سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے, یہ بنیر کا واقعہ ہے, سامنے سے ایک اور بائک والا آ رہا ہے. کیا ہوا کہ اس آدمی کا جو پچھلا وہ جو جب بائک اس نے موڑی ہے تو سریا ادھر کو چلا گیا. اب جب ادھر گیا ہے تو اس کا پہیہ آیا سریے پہ, اور وہ سلپ ہوتے ہوتے خطرناک طریقے سے بچا ہے. وہ بچ کے نا, وہ بھی پٹھان غصے میں اترا, پیچھے مڑ کے ابھی دیکھ رہا ہے وہ نکل چکے تھے, انجوائے کرتے جا رہے ہیں, اور سریا یوں ہی سلپ ہو رہا ہے. ان کی بلا سے پیچھے کوئی مرے کوئی جیے. ہم بھی اتنی مصیبت میں کہ یار کہاں سے نکالیں بھائی. اب آپ اس سریے والے کو پوچھ لو جو سریا لے کے جا رہا ہے کہ تم یہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اس لیے تاکہ لوگ بائکوں پہ گریں, تمہارا یہ ارادہ ہے؟ کیا گاڑیوں کے ٹائر اس کے اوپر آئیں تمہارا بھی سر پھٹے یا کسی اور کا سر پھٹے, تمہارا یہ ارادہ ہے؟ تو وہ کیا کہے گا, نہیں بھائی ہم اس لیے نہیں لے کر آئے کہ ہم لوگوں کو بائکوں سے گرائیں, لوگوں کے سر پھاڑیں, ہم اتنے برے نہیں ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, اور یہ دین ہمارے اندر محمد رسول اللہ نبی کے طریقے پر یہ دین کیسے آ جائے, اور ہم سب کیا ہیں, مسلمان. تو میں کیوں ارادہ کر سکتا ہوں؟ تو بھائی پھر یہ بائک پہ کیوں لے کے جا رہے ہو؟ بھائی میرا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, پیسے بچانے کا ہے. تو اتنا کافی نہیں ہے, آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں ہے, لیکن بلا ارادہ آپ تکلیف پہنچا رہے ہو. وہ ایک بائک والا تو ہم نے دیکھ لیا جو سلپ ہوتے ہوتے بچائے, کو پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ اتنی جا چکے تھے, وہ کہاں جاتا ان کے پیچھے, پھر کر کیا لیتا؟ وہ دو تھے اور ان کے پاس سریا بھی تھا, یہ کر کیا لیتا؟ اور وہی سریے سے اس کا سر پھاڑنا تھا, کر کیا لیتا؟ تو اسے بھی اسی دعا شکر ادا کہ چلو بچ گیا نا, چلو نکل لو بھائی. اب اور یہ تو ہم نے دیکھ لیا, پتہ نہیں کتنے ایسے ہوں گے, اور ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی گر بھی گیا ہو, لیکن آئے دن یہ کراچی میں بھی آپ دیکھ لو یہ ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ اگلا کیا کہتا ہے, آپ جب اس کو پکڑیں گے بھائی میرا ارادہ کسی بائک والے کو گرانے کا نہیں ہے, تو بھائی شریعت میں یہ نہیں ہے کہ تکلیف دینے کا ارادہ نہیں تھا, کام سے پہلے آپ کو تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ہے. آپ جب بائک پہ سریا لے کے بیٹھے تو آپ سوچو, آپ پہلے ارادہ کرو, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میں یہ جو بائک پہ سریا لے کے گھر تک جا رہا ہوں, میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو. تو اگلا کہے گا آپ
جب یہ ارادہ کر رہے ہو تو بھائی یہ کام ایسا ہے جس سے لازمی تکلیف ہوگی. یہ ایسے ہی جیسا کوئی کہے چرس پینے سے میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ نشہ نہ ہو، بھائی ہوگا نشہ، لہذا چرس چھوڑنی پڑے گی آپ کو. شراب پینے سے آپ ارادہ کر رہے ہو، آپ نے شراب پی، نشہ ہو گیا، تم گھوم رہے ہو. اب کوئی کہہ رہا ہے کمبخت یہ تو حرام ہے، آپ کہہ رہے ہو میں نے شراب نشے کے لیے نہیں پی ہے، وہ تو میں نے شراب کی نیت کی تھی، نشے کی میری نیت نہیں تھی. تو ہم کیا کہیں گے بھائی جب بھی کوئی چیز پیو، پینے سے پہلے نیت کرو کہ میں باقاعدہ ارادہ کر رہا ہوں کہ اس چیز کے پینے سے نشہ نہ ہو، اور چونکہ اس چیز کے پینے سے نشہ ہوگا لہذا اب یہ چیز پی نہیں سکتے آپ. تو بائک پہ جب آپ ایسے سریا لے کے جا رہے ہو، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، آپ کتنی احتیاط کرو. وہ ہم تو بہت احتیاط کر رہے ہیں بھائی. بے احتیاطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے بے احتیاطی. اور اتنا کنٹرول کس کا ہوتا ہے کہ وہ اصل میں یہ لے کے نکلتے ہیں کہ لوگ خود کنٹرول کریں گے، کیونکہ لوگوں نے بھی تو اپنی جان بچانی ہے. جیسے ہم کنٹرول کر رہے تھے، حالانکہ میں اگر اپنی گاڑی اس کے سریے پہ چڑھا دیتا میرا کچھ بھی نہیں بگڑنا تھا، وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. گاڑی کو کون گھسیٹ سکتا ہے بھائی؟ وہ دونوں لیٹے ہوئے ہوتے. ہماری گاڑی پہ تو لوڈ بھی بہت تھا، ان دونوں نے لیٹ جانا تھا اور پلی ڈال دینی تھی. مفتی صاحب آئے بنیر اور 2 بندے کچل کے چلے گئے، 2 بندے مار کے چلے گئے. پھر گاڑیاں بھی چل رہی ہوتی ہیں، یہ تو دیکھتے ہی نہیں ہے کہ بائک والے کی غلطی ہے یا کس کی غلطی ہے، ٹرک والے کی غلطی ہے. یہ سب ہماری سوسائٹی میں دیکھا ہی نہیں جاتا، اور یہ میں بھگت چکا ہوں. میں گاڑی میں ریوو میں جا رہا تھا تو ایک صاحب نے بریک لگا دی، میں بہت مصیبت سے میں نے گاڑی روکی اور بچ گیا میں. تو اس میں ایک بائک والا نا بیچ میں، وہ تو گھستے ہیں بائک والے بیچ میں، وہ جھولتے نا ایسے نہیں، رقص و سرور کی محفلیں لگا دی اس نے. ابے تو بیچ میں کیوں گھسا ہوا ہے نالائق؟ سب کو پتا تھا میری ذرا سے بھی غلطی نہیں ہے. یوں رقص و سرور کی محفلیں لگاتا تھوڑا سا سلپ ہو گیا، شکر ہے کچھ ہوا نہیں اس کو. پیچھے ایک انکل بائک پہ نا میرے پیچھے، انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، کیا اور روکو اس کو. تو وہ 4-6 آدمی اور آئے، روکو. جب مجھے دیکھا تو انہوں نے سوری واری تو پھر بھی نہیں کی، بس چلے گئے کہ چلو چھوڑو یار. لیکن مجھے اس وقت احساس ہوا، میں نے کہا دیکھو یہ تو میں مشہور آدمی ہوں، چھوڑ کے چلے گئے. وہ غیر مشہور ہوتا پٹ جانا تھا بیچارے نے. حالانکہ 0% بھی ہماری غلطی نہیں تھی. وہ رقص و سرور کی محفلیں لگانے میں اس کا اپنا ہاتھ تھا. 2 گاڑیوں کے بیچ میں فاصلہ ہوتا ہے میرے بھائی، تو اس میں تیرے کو کیا ضرورت ہے بیچ میں گھسنے کی؟ اس اگلی والی نے ایک دم بریک لگائی ہے تو میں کہاں جاؤں اسے؟ میں تو بریک ہی لگاؤں گا نا. پھر بھی ہلکے پھلکی ٹچ ہو گئی تو میرا تو قصور نہیں ہے نا اس میں. تو وہ رقص و سرور بائک والے یہی کر رہے ہوتے ہیں. تو جو اکثر بائک والے کچلتے ہیں نا، بعض دفعہ تو غلطی ٹکر مارنے والے کی ہوتی ہے، لیکن بائک والے بھی اتنے معصوم نہیں ہیں. ان کمبختوں کو بھی، میں نے جتنی بائک چلائی ہے آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگی، کمبختوں کی بھی بہت غلطیاں ہوتی ہیں. یہ خود جا کے ٹکراتے ہیں اور گر کے مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. اب سر تو ظاہر ہے اسی کا کھلے گا، ٹرک والے کا سر تھوڑی کھلے گا. مظلوم بن کے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مر گئے، یہ ہو گیا، لوگ پکڑ کے اس کو مار رہے ہوتے ہیں. یار پہلے دیکھ تو لو اس کی غلطی بھی ہے کہ نہیں ہے. لوگوں کا مزاج ہے کہ جو پاورفل ہے اس کو مارو، جس کے پاس بڑی گاڑی ہے اس کو مارو، اور یہ اپنی غربت کو کیش کرائے. بس معصوم سا منہ لے کے آ جائے گا میں، اور لوگ بس ترس آ رہا ہوتا ہے یار اس کو کیا آدمی کہے. ایسے واقعات اور ہیں میرے پاس، لیکن ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا. تو اس لیے مؤذنین کو چاہیے بھائی اذانوں میں لوگوں کی آزمائش نہ کریں. لوگ پھر حرمین کی مثال دیتے ہیں، حرم میں بھی تو لمبی نمازیں ہوتی ہیں. تو وہ دلیل کا جواب دلیل سے دینا چاہیے، ٹھیک ہے نا. حرم میں جو لمبی اذانیں ہوتی ہیں اس کو بھی بعض عرب علماء کو اشکالات ہیں. بعض عرب علماء کی تحریریں میں نے خود پڑھی ہیں، ان کو وہاں پہ بھی اشکال ہے کہ بھئی اتنی لمبی اذان ثابت نہیں ہے. اور بالفرض حرم میں ہو بھی رہی ہیں تو حرم کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. حرم میں تو جاتے ہی لوگ اذان سننے کے لیے ہیں. تو آپ اپنی مسجد کو، انڈا موڑ کی مسجد کو حرم پہ قیاس نہ کریں. آپ وہاں تو الگ ماحول ہوتا ہے، تو اس پہ آپ انڈا موڑ اور باقی دنیا کی مسجدوں کو قیاس نہ کریں. تو یہ بھی ہے کہ بھائی اذان میں بھی اعتدال ضروری ہے. مؤذن اپنی آوازوں کی خوبصورتی کے لیے مائک جب اس کے ہاتھ میں آ گیا تو وہ جو کھینچتا ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے جب میں کسی بیان میں جاؤں، کوئی پروگرام ہو، کوئی جلسہ ہو، گئے بیان میں قاری صاحب کو بٹھا دیا کہ پہلے تلاوت کلام سے اس محفل کا آغاز ہوگا. قاری صاحب جو بیٹھے ہیں نا، پولیس بھی نہیں اٹھا پا رہی اس. میں گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ یار میرے بیان کا ٹائم آدھا گھنٹہ ہے اور اس میں صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں. بھائی یار اتنا لمبا سفر کر کے ہم گئے ہیں، اب بول بھی نہیں سکتے. لوگ کہیں گے لو بھائی تلاوت سے نفرت ہے. قاری لوگوں کی واہ واہ دیکھ رہا ہے، پڑھے جا رہا ہے. وہ بھی کیسے اچھے پڑھتے ہیں، غلط نہیں پڑھتے، کھینچے جا رہا ہے. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا، کہیں ادھر ناز آباد میں کوئی بیان تھا، مجھے بلایا. میرے پاس بہت شارٹ ٹائم تھا، میں نے کہا چلو چلے جاتے ہیں یار. میں چلا گیا، بخاری صاحب کو بٹھایا، وہ ممبر ہی نہیں چھوڑ رہا. وہ پڑھے یار. پھر میں نے بیچ میں ٹوک دیا. میں نے کہا بھائی بس سٹاپ. تو نہیں رک ہی نہیں رہا تھا. میں نے کہا سارا وقت تو قاری صاحب ہی نکال لیں گے، یا تو محفل قرات ہو پھر تو جتنا لمبا پڑھو،
کیونکہ لوگ آئے ہی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے، محفل ہے بیان کی اور تلاوت آپ نے اتنی لمبی. تو اس میں اب میرا طریقہ یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں تو پہلے میں کہہ دیتا ہوں بھائی قاری صاحب تلاوت قل هو اللہ احد، بس اس سے زیادہ نہیں کرنا. باقی پھر جب ہمارا موڈ ہوگا ہم آپ کو بلائیں گے، لمبی تلاوت ہم آپ سے سنیں گے. نعت والے بھی یہ کر رہے ہوتے ہیں، لمبی نعت شروع کر دیں گے، اتنی لمبی نعت. یہ سب اچھا، لوگ بھی تکلیف میں ہوتے ہیں تو یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے. کسی کو تکلیف دینا ہے لیکن اس تکلیف پہ لیبل اچھا لگائے، برا لیبل لگائے. اچھا لیبل، قرآن سنا رہے ہیں بھائی، زبردستی کا سنانا یہ بھی تکلیف ہے. وہ نہیں سننا چاہ رہا، آپ کیوں زبردستی سنا رہے ہو اس کو؟ تو ان تکلیفوں کو تکلیف سمجھا ہی نہیں جاتا ہماری سوسائٹی میں. ایک اور مسئلہ، جب بات چل پڑی ہے تو مثالیں ہی دیتا رہتا ہوں نا میں تو وہ مثالیں دیتا ہوں جو حاضر سروس مارکیٹ میں چل رہی ہیں تکلیف پہنچانے کی، لیکن ان کو تکلیف نہیں سمجھا جاتا. مجھے یہ بہت بھگتنا پڑتا ہے. کہیں بیان میں بلایا، میرے بیان کے لیے اب لوگ میرا نام سن کے آئے ورنہ وہ نہیں آتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بھائی ہمیں لائک کرتے ہیں، ہمارا نام یوز ہوگا تو آئیں گے، نہیں ہوگا تو نہیں آئیں گے. بعض لوگ کسی اور کو لائک کرتے ہیں تو وہاں میرا نام لے لو تو وہ نہیں آئیں گے. یہ تو ہر مشہور جو شخصیت ہوتی ہے اس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. اب آپ نے لیبل لگا دیا جی مفتی طارق مسعود صاحب کا، تو ہمارے جتنے بھی فین فال تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے، پورے شہر سے آ گئے کہ مفتی صاحب سبحان اللہ مفعول کا خیال میں. اب وہ جو کمپیئرنگ کر رہا ہے نا، ہوسٹ ہے کم بخت 1.5 گھنٹے کا وہ بیان کر دیتا ہے. وہ کہتا ہے آج مجھے اپنا منجن بیچنے کا موقع مل رہا ہے، اتنی پبلک اکٹھی ہوئی ہے، یہ ویسے تو سنے گی نہیں، آج اپنا منجن بیچو. اور کیمرہ بھی لگا ہوا ہے اور اس کی تصویر میرے ساتھ اور ویڈیو، تو لوگ بھی کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں بھائی. مفتی صاحب کا بیان 15 منٹ کا ہوا اور حضرت جی کا 1.5 گھنٹے کا، جبکہ لوگ جمائیاں لے رہے ہوتے ہیں اور بیزار آئے ہوئے ہوتے ہیں. بھائی تو ہٹ یار، لیکن بول نہیں سکتے کچھ. بہت دفعہ ہوتا ہے میرے بیان سے پہلے تھکا دیتے ہیں لوگوں کو. بعض ملکوں میں ایسا ہوا، میں گیا بیان کے لیے، دیکھا تھک کے نا لوگ چور ہو چکے ہیں. ابھی ریسنٹلی کینیڈا میں ایسا ہوا، بیان کے لیے جب میں گیا ہوں، مجمع بہت ہے، میں بیٹھا ہوں تو لوگ تھکے ہوئے نا بالکل، کوئی ان کے چہروں پہ رونق نظر نہیں آ رہی، بور ہو رہے ہیں. مجھ سے تو پھر بیان نہیں ہوتا جب میں لوگوں کا چہرہ دیکھتا ہوں تھکا ہوا ہے. میں نے کہا یار ہوا کیا ہے؟ پتا چلا جی 1.5 گھنٹے سے منجن بک رہا تھا ایک صاحب. یہ بھی تو ایذائے مسلم ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بھی تکلیف دی اور پبلک کو بھی. جس کو سننے آئے تھے اس کو ایک لمٹ ہوتی ہے نا انسان کی. کوئی مزاحیہ پروگرام ہو نا، کوئی ہنسی مذاق والے، وہ بھی 1.5 گھنٹہ بہت زیادہ. اس کے بعد اس فلمیں نہیں چلتی زیادہ. کوئی 3 گھنٹے کی فلم اگر 6 گھنٹے کی بناتے کوئی، لوگ کہیں گے بھائی دنیا میں اور بھی ہم ہے. گانے نہیں چلتے، فلمیں نہیں چلتی، چرس ہیروئن کی محفلیں نہیں چلتی. چرسی بھی تھوڑی دیر میں اپنے برساتی نالے سے نکل کے باہر آتا ہے کہ یار بہت پی لی، اب تھوڑا سا کچھ اور کام کرو، باہر دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. کیا خیال ہے؟ ہیروئن جو بیٹھے ہوتے ہیں نا برساتی نالوں میں، وہ بھی بور ہو کے کہاں نکلتے ہیں؟ حالانکہ وہاں کتنا انٹرٹینمنٹ کا سامان ہوتا ہے. وہاں چاند بھی ہے، مریخ بھی ہے، وہاں وہ خلائی شٹل میں بیٹھ کے کہاں کہاں گھومتے ہیں، کہکشائیں دیکھ کے آتے ہیں اور بڑے بڑے سپنے ہوتے ہیں ان کے. برساتی نالے سے نکلے تو دنیا اندھیری، پھر بھی نکلتے ہیں، پھر بھی وہاں سے باہر نکلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود تھے یا حضرت ابو ہریرہ، صحابی کا نام میں بھول گیا رضی اللہ عنہما، ان سے کسی نے کہا کہ آپ ہمیں روز کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ روز وہ جمعرات کے دن مجلس لگایا کرتے تھے کوفہ میں واعظ و نصیحت کی. میں نے کہا آپ روز بیان کیا کریں. تو عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ میں اس لیے روز بیان نہیں کرتا کہ ہمارے نبی بھی وقفے وقفے سے بیان کیا کرتے تھے، کیونکہ خشیت ان تملو او کما قال، اس خوف سے کہ تم اکتا نہ جاؤ. نصیحت سن سن کے بھی انسان اکتا جاتا ہے. ہر وقت ہی باتیں باتیں باتیں، نصیحت یہ نہیں کرو وہ کرو، یہ اچھا ہے یہ برا ہے، ہر وقت آدمی اس سے بھی وہ انسان کی طبیعت میں اکتاہٹ ہے، لامحدود صلاحیت نہیں ہے انسان کی، اکتا جاتا ہے وہ، پھر نصیحت اثر کرنا بند. بعض ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ہر وقت بچوں کو نصیحتیں کرتے رہتے، ہر وقت نصیحت کا پروگرام، بیٹا ایسے نہیں کرتے، بیٹا ایسے کرتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، بیٹا ایسے کرتے ہیں، بیٹا ایسے نہیں کرنا چاہیے، بیٹا ایسے ہے. بچہ کہتے ہیں میرے ابا کا بس آٹومیٹکلی گھر میں آتا ہی آٹو پہ آ جاتے ہیں، بٹن دب جاتا ہے اور نصیحت کے پروگرام کیسٹ کی طرح، تو اس بچے پہ نصیحت اثر کرنا ختم. بھائی کبھی کبھار اچھا لگتا ہے ایک دفعہ بٹھا کے سمجھا تو بیٹا یہ واش روم میں جب باہر نکلتے پانی اچھی طرح بہا کے آتے، دوسرے کو مت دکھاؤ. مجھے تو ایک دفعہ میرے بڑے بھائی سے چماٹ پڑا تھا، مجھے ہمیشہ یاد رہے. چھوٹا بچہ تھا، واش روم گیا، پانی بہایا تھا، لیکن واش روم میں لوگ پانی بہانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کہیں دور تک بھی اثرات نظر نہ آئے اس کے. لوگ سمجھتے ہیں صرف ابھی میں کیا ڈیٹیل میں جاؤں. بھائی ایسا غائب کرو مارکیٹ سے لگے کوئی تھک گیا ہی نہیں یہاں صدیوں سے، ایسا ہونا چاہیے صفائی. تو میں نے اس طرح صفائی نہیں ہوئی تھی. مجھے یاد ہے میں باہر نکلا، میرے بڑے بھائی گئے اور واپس آ کے مجھے یوں کر کے کمر پہ ایک دبا کے پٹاخ کر کے ایک
ट्रेड मार्क जो है ना उन्होंने छाप दिया। वो दिन और आज का दिन ये वाकया होगा, मेरा ख्याल है 11 या 12 साल का था उस वक्त, बस कुछ नहीं कहा उन्होंने। अच्छा जैसे ही वो आए ना मैंने कहा सॉरी गलती होगी, मुझे एहसास हो गया। उन्होंने यूं किया, एक कमर पे तबीयत से छाप दिया वापस, बस उसके बाद चले गए। वो दिन आज का दिन मुझे इस अमल से इतनी शदीद नफरत है, कोई वॉशरूम में जाए और अपने कुछ भी निशानात छोड़ के आ जाए, बहुत गलाजत है यार। ये क्यों अपनी गंदगी दूसरे को दिखा रहे हो? आप जाओ वापस ऐसे आओ जैसे मैं गया ही नहीं, मैं तो हाथ धोने गया था, बस ऐसे हो, ऐसे ही होना चाहिए। मस्जिदों के वॉशरूम देख लो इज्तिमाई, जब आप उसमें घुसोगे वापस आओगे आदमी घंटा तक तो नाक तो चलो बदबू तो आपके कंट्रोल में नहीं है। अच्छा एग्जॉस्ट होने चाहिए, एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, हर वॉशरूम में एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए। भाई बदबू कहाँ जाएगी आप जब तक बाहर नहीं निकालोगे उसको, उसका भी इंतजाम नहीं होता। तो ये भी तो आप तकलीफ दे रहे हो कि नहीं दे रहे? कई दफा ट्रैवलिंग होती है, हम बाज दफा किसी के घर ठहरते हैं ना, मेजबान हमें ठहराता है, मुफ्ती साहब अब हमारे घर अब तो मैं होटलों में ठहरने शुरू हो गया, भाई तेरे घर ठहरूंगा। तो वॉशरूम का बड़ा मसला होता है। क्या होता है जी, वॉशरूम बिल्कुल कमरे के साथ, और सर्दियों में इतनी साइलेंट होता है ना, यानी इतनी खामोशी, ठंडे इलाकों में तो ऐसा ही है। और वॉशरूम और आपका जो सोने का कमरा है, बैठक है जो इज्तिमाई, वो बिल्कुल क्या है, मिले हुए, और वॉशरूम में कोई एग्जॉस्ट भी नहीं है। मेरे से नहीं सोया जाता भाई ऐसे कमरे में, क्योंकि हम वही वॉशरूम दरवाजा खुलेगा बदबू तो इधर ही आएगी, उसी कमरे में कैसे सो जाए आदमी? एग्जॉस्ट हो तो पता है भाई हवा उधर ही आ रही है बाहर, लेकिन एग्जॉस्ट नहीं होता तो ये तकलीफ होगी कि नहीं होगी? जो भी मेहमान आएगा उसको बोलेगा। और फिर खामोशी की वजह से वॉशरूम का यूज कितना मुश्किल है। सब लोग यहाँ बैठे हुए, एक दीवार के पीछे आप बैठे हुए हो, जरा कोई सी भी आवाज आई लोग समझेंगे उसी की आवाज है। तो घर बनाते हुए ये पहले से सोच लो। अब जिन्होंने ये किया उनका मेहमान को तकलीफ देने का इरादा था, बल्कि मेहमान को राहत पहुंचाने का इरादा था कि वॉशरूम साथ ही हो, यहां हजरत जी सोएंगे और यही जाके कार्रवाई करके आ जाएंगे। उनका तो इरादा था तकलीफ से बचाना, लेकिन बचाया तकलीफ से क्यों? उनका इरादा नहीं था तकलीफ देने का, लेकिन तकलीफ से बचाने का पहले से इरादा भी नहीं किया। अगर घर बनाते हुए पहले इरादा करते, हम ये इरादा करते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आए तो उसे कतई तकलीफ ना हो, तो तकलीफ के जितने असबाब हैं उस पर कमेटी बिठाते कि भाई देखो कोई मेहमान जब यहाँ आके ठहरेगा तो किस किस तरीके से उस मेहमान को तकलीफ हो सकती है, उन तकलीफों के तमाम असबाब को दूर किया जाए। फिर उसमें यह भी सबब आता भाई एग्जॉस्ट फैन होना चाहिए, नंबर 2 खामोशी का कोई हल होना चाहिए, या थोड़ा फासले से वॉशरूम बनाया जाए, वगैरह वगैरह। तो ये अंग्रेज सोचता है ये सब चीजें हैं। फिर अफसोस होता है यार, फिर तो वो ज्यादा अच्छा मुसलमान हो गया ना, उसके अकीदे खराब हैं, उसके नजरियात दुरुस्त नहीं है। वरना इस्लाम भाई यही इस्लाम चाहता है जो जापानियों में है, यानी अमल के लिहाज से, अकीदे के लिहाज से नहीं, अमल के लिहाज से। तो फिर वो हमसे अच्छे हो गए ना। फिर तो लोग सही कहते हैं यार वो सिर्फ कलमा पढ़ ले तो हम ज्यादा अच्छा मुसलमान है। बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे यहाँ इन चीजों का ख्याल ही नहीं है। मैंने तो कभी नहीं देखा अमेरिका में कोई सरिया लेके जा रहा और लहराता हुआ यूं यूं करके झूमता हुआ, रोड इधर से लोग मर रहे हैं, गाड़ियों को इतना लोड किया हुआ होता है, इधर से सामान निकल रहा है, इधर से भी निकल रहा है। गन्ने के जब खेतों की कटाई होती है ना तो गन्ने लोड होते हैं ट्रकों पे। मैं अपने बच्चों को लेके एक दफा पिकनिक पे तफरी पे निकल गया, ऑल पाकिस्तान टूर पे। अब तो सिक्योरिटी के मसाइल इतने बहुत मुश्किल हो गया, पहले निकल जाया करते थे। तो वो ट्रक लाइन से आगे जा रहे हैं, रास्ता ही नहीं मिल रहा, ना इधर जाओ ना इधर जाओ, पूरा है ना बदमाशों की तरह रोड ऐसे खोल के चल रहे हो। भाई क्या कर रहे हो यार, हम के इंसान के बच्चे नहीं है, हम के पाकिस्तानी नहीं है। घंटों तक हम उन ट्रक के पीछे आहिस्ता आहिस्ता चलते रहे हैं। फिर एक खुला डुल्ला रोड आया, फिर जाके कहीं साइड से खतरों से खेलते हुए कि कहीं इधर उधर गिर ना जाए, हमने कहा फिर निकाली है गाड़ी। तो ये सारी मिसालें हैं मेरे भाई कि आपने इतना काफी नहीं है कि आपका इरादा तकलीफ देने का नहीं था, बल्कि आपने तकलीफ ना देने का काम शुरू करने से पहले बाकायदा इरादा करना है। गाड़ियां पार्क करने में भी यही उसूल है, पार्क करके चले जाते हैं, बंदा तलाश करते रहो, कोई गाड़ी मुड़ ही नहीं पा रही, वहां से गली के नुक्कड़ पे आपने गाड़ी खड़ी कर दी, मोड़ते रहो, फिर उस बंदे को तलाश करते रहो, फिर वो आएगा, एक हल्का सा सॉरी करेगा और गाड़ी हटा देगा। तो वो क्या कहेगा, भाई मेरा इरादा नहीं था, गलती से हो गया। तो ये काफी नहीं है। इस्लामी हुकूमत होती इस पे सजा मिलती है कि आपका इरादा नहीं था लेकिन आपके अमल से तकलीफ हुई है, और ये तकलीफ यकीनी है, जो भी ये करेगा उससे तकलीफ का खतरा होगा। इस मदरसे के बाहर तो आए दिन लोग गाड़ियां पार कर रहे होते हैं। हमारा ये मदरसा है ना, इसके सामने गेट, इतनी मुसीबत होती है, इतनी मुसीबत, गाड़ी लेके निकलो, आगे गाड़ी खड़ी हुई है, बिल्कुल गेट के सामने नहीं, थोड़ा किनारे पर होती है, वो समझते हैं बस
निकल तो सकते हैं ना भाई, निकल के मुड़े किधर, किधर को मुड़े, हमने इधर जाना है, इधर गाड़ी है, तो ऐसे करवटें लेनी पड़ती हैं, पहले गाड़ी को यूं लेकर आओ, फिर थोड़ा सा यूं करो, फिर पीछे खंबा आ रहा है, फिर यूं करो, फिर यूं करो, आधा घंटा इसमें लग के कोई बहुत ही माहिर ड्राइवर होगा जो मौत के कुएं में गाड़ी चलाने का एक्सपर्ट होगा, वो निकालेगा, वरना घंटा गया। यार तुम थोड़ा सा पीछे कर लेते गाड़ी को। मैंने अपने घर के बाहर लिखे